डियर एस्पायरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर गुलाम अब्बास और हम लोग आज पीएमएस उर्दू से गुफ्तगू करेंगे। कल हमारा थोड़ा सा एक तो नेटवर्क का इशू था, तो मेंटल डिस्टरबेंस भी ये थी कि डिस्टार्शन रहेगी, तो उसे प्रॉपर अंदाज में जो है वो कन्वे ना किया जा सका। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ। तो उस सिलसिले में सोचा कि चलें आज आप लोगों से दोबारा गुफ्तगू की जाए और एक उस टॉपिक पे गुफ्तगू की जाए जो न सिर्फ आपके पीएमएस के किसी भी इलाके के एग्जाम के लिए प्रोडक्टिव है, बल्कि उसके अलावा हमेशा से उसकी जरूरत रहती है। ये एक बुनियादी जरूरत है जिससे फरार किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। हमारा जो आज का टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, अगर हम मार्क्स के हवाले से बात करें, पीएमएस के हवाले से भी, तो सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाला क्वेश्चन ये है। पीएमएस बलूचिस्तान में 25 नंबर का है, केपीके में 25 नंबर का है, पंजाब में 30 नंबर का है। पहले तो आपको इसकी नंबर डिस्ट्रीब्यूशन को भी जानना है कि आपने अगर ये नंबर लेने हैं तो आपको किस रास्ते पर चलना होगा, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से इसके लवाजमात होंगे जो इसका लाजमी हिस्सा होंगे, जिनके बगैर आपका मजमून मुकम्मल नहीं होगा। दूसरी चीज इसके साथ आपको ये जानना है कि मजमून होता क्या है। सबसे पहले तो हम इसी पे बात करेंगे कि मजमून क्या होता है। हमारी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है, कल भी मैंने बात की थी कि एक इशू है हमारे यहाँ कि हम लोग किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं, डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और यकीनन करते हैं इसकी ये बुनियादी जरूरत है हमारे लिए, हमें ये चाहिए, उसके बगैर हम अपने प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन काबिल अफसोस मकाम यह है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस डाटा कलेक्शन पे ही रहते हैं। हम डाटा कलेक्शन कर लेने से कभी भी कोई चीज तैयार नहीं होती। उस डाटा को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, कब कौन सी चीज कहां कैसे और क्यों लगानी है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम अपने आज के इस सेशन पे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारा आज का सेशन है उर्दू मजमून निगारी, जरूरी मुबाहिस। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा मजमून है क्या चीज, ये किस बला का नाम है। आप देखते हैं हमारे पास मुख्तलिफ तरह के आर्टिकल्स मौजूद होते हैं, हमारे पास अफसाना मौजूद है, हमारे पास नावल मौजूद है, हमारे पास जो है वो साइंटिफिक लिटरेचर मौजूद है, हमारे पास अखबार में डाटा मौजूद है। तो मजमून उन चीजों से डिफरेंट कैसे है, पहले तो आपको ये जानना है। तो मजमून के लफ्ज को समझने के लिए इसके मानी किसी भी लफ्ज के खुद उसके अंदर मौजूद होते हैं। गालिब ने कहा था कि गंजीनाए मानी का तलिस्म उसको समझिए जो लफ्ज के गालिब मेरे अशार में आवे। हर लफ्ज की अपनी एक कायनात होती है, अपना उसका एक फ्रेम वर्क होता है और उसी फ्रेम को समझना हमारे लिए जरूरी होता है। जिस तरह अगर आपके घर में एक स्पेस मौजूद है, सपोज 4x6 की, अगर आप उसको डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप उसे 4x6 के उस सिनेरियो में देखेंगे। आप 4x8 की वहां पर कोई चीज नहीं लगाएंगे, कोई तस्वीर नहीं लगाएंगे जो आधी नजर आए और आधी नजर ना आए। तो मजमून लिखने के लिए पहले तो आपको ये जानना है कि वो मजमून क्या है। मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखता हूं, एक ऐसा लफ्ज जिससे आप फेमिलियर हैं, तो उससे आपको मानी को समझने में आसानी होगी। एक लफ्ज है जुल्म। जुल्म बुनियादी तौर पर एक नाउन है और इस नाउन को, इस इस्म को, इसी से रेलिवेंट मैं दो लफ्ज बोलता हूं, जालिम और मजलूम। ये लफ्ज जालिम और मजलूम बुनियादी तौर पे लफ्ज जुल्म से एब्रीविएट किए गए हैं, उससे निकाले गए हैं। जुल्म ज्यादती करना, किसी के साथ गलत रवैया अपनाना, अनड्यू करना। जालिम जुल्म करने वाले को कहेंगे
اور مظلوم اسے کہا جائے گا جس پر ظلم کیا گیا۔ اسی طرح ایک لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ضمن۔ ضمن کا لفظی مطلب ہوتا ہے متعلق، پیوست، ساتھ کا۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ لا کے فیلڈ سے ریلیونٹ ہیں تو وہ جانتے ہوں گے، یا ہمارے جو جٹ برادران ہیں یہ عموماً بڑی اچھی طرح اس چیز سے واقف ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں کیسز کا تناظر کچھ اور طرح سے ہوتا ہے۔ ایک لفظ لکھا جاتا ہے ضمنی، ایک آپ ایف آئی آر لکھاتے ہیں تو ایف آئی آر میں آپ جو آپ کے پاس بیسک انفارمیشن ہے وہ دیتے ہیں۔ اس انفارمیشن پہ جس وقت باقاعدہ طور پر تحقیق کی جاتی ہے، اس کو سکروٹنائز کیا جاتا ہے، جو ڈیٹا ان لوگوں کو ملتا چلا جاتا ہے، وہ ڈیٹا ہر ایک انکوائری کے اوپر الگ سے ایک پیج پہ لکھ کے ایک مثل بنا دی جاتی ہے، وہ ایک فائل بنا دی جاتی ہے، اور وہ ڈیٹا ہر دفعہ کی انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ ساتھ ملتی چلی جاتی ہے۔ اس انویسٹیگیشن رپورٹ کو ضمنی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ریلیونٹ ٹو دیٹ کیس ہے۔ ضمن کا مطلب ہوتا ہے ساتھ والا، متعلقہ۔ اسی سے ایک لفظ نکلا ضامن، اور اسی سے لفظ نکلا مضمون، اور اسی کے ساتھ ایک اور لفظ پہ ذرا غور کیجئے جو ہے ضمانت۔ ضمانت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص، سپوز میرا کوئی معاملہ ہے، کسی بھی معاملے میں مجھے کچھ لینا ہے یا دینا ہے، اینی ون، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، کوئی بندہ میری ضمانت دیتا ہے۔ تو بیسیکلی اب کیا ہوا، سپوز میں نے کسی کے پیسے دینے تھے، کسی بندے نے میری ضمانت دی، اس نے اپنے آپ کو میرے ساتھ اٹیچ کر لیا۔ اب اس معاملے میں میں اکیلا نہیں ہوں، وہ میرا متعلق ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ بھی اتنا ہی رسپانسیبل ہے جتنا کہ میں رسپانسیبل۔ ضمن متعلق ہونا، ضامن متعلق کرنے والا، مضمون جسے متعلق کیا جائے، ضمن باندھنا، اٹیچ کرنا، ضامن باندھنے والا، مضمون جسے باندھا جائے۔ اب ہم نے باندھنا کیا ہے؟ ہم نے باندھنا ہے اس تمام تر ایک جو ہمیں اسپیسیفائڈ ٹاپک دے دیا جاتا ہے، اس ٹاپک پہ ہمارے پاس ڈھیر ساری انفارمیشن موجود، اس انفارمیشن کو ایک اسپیسیفائڈ سٹائل میں باندھنے کا نام مضمون ہے، مضمون نگاری۔ ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، اس ڈیٹا کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر کے چلنا، ایسے انداز میں ریلیٹ کر کے چلنا کہ اس میں کہیں پر اجنبیت کا احساس نہ ہو، مضمون کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ مضمون کے حصوں پہ بات کی جائے، مضمون کے حصے کون کون سے ہیں، کس حصے کے کتنے نمبر ہوتے ہیں، کون سا حصہ کیسے لکھا جاتا ہے، اسی سے ریلیونٹ میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا۔ اور اکثر میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ جو ہمارے پاس ایک مضمون ہے، یہ بالکل ایک پورے کی پوری بلڈنگ کنسٹرکشن کی طرح ہے۔ اگر ہم مضمون اور اس کے لوازمات کو جاننا چاہیں تو مضمون اور اس کے لوازمات کو جاننے کے لیے ہمیں بلڈنگ کریشن کے ایک پورے پروسیس کو، پورے پروجیکٹ کو دیکھنا ہوگا۔ میرا آپ لوگوں سے پہلا سوال ہے، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کا ایکٹیو پارٹیسپیشن اور انٹریکشن چاہیے جس سے آپ لوگ بہتر انداز میں اسے سمجھ سکیں گے۔ سب سے پہلی بات مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی بلڈنگ کو کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا چیز جو ہے وہ چاہیے ہو؟ سر نقشہ سر، اور پلاٹ۔ بیٹا نقشہ تو بعد میں ہوگا، پہلے پلاٹ ہوگا۔ جی سر۔ اگر آپ کے پاس پلاٹ موجود ہے، آپ کو پتا ہے کہ جی آپ کا پلاٹ 25/50 کا، تب نقشہ بنے گا۔ اگر آپ نے پہلے 25/50 کا بنا لیا نقشہ تو اٹ مین آپ کو پہلے اس کے مطابق پلاٹ ڈھونڈنا پڑے گا۔ دا فرسٹ پریورٹی، فرسٹ تھنگ یو ریکوائر از دا پلیس۔
وہ جگہ آپ کے پاس موجود ہوتی ہے اور اسی جگہ کو آپ جا کے جو ہے وہ نقشہ نویس کو بتاتے ہیں کہ بھئی میرے پاس اتنی جگہ ہے، اس کے رائٹ سائڈ پہ گلی ہے، لیفٹ سائڈ پہ گلی ہے، فرنٹ پہ ہے یا بیک پہ ہے، اس کے ارد گرد یہ جگہ کنجسٹڈ ہے، فلاں سائڈ پہ میں اوپن رہ سکتا ہوں، فلاں سائڈ پہ کلوز رہ سکتا ہوں، میرے پاس یہ ایک پلاٹ ہے، تو اس پلاٹ پہ مجھے ایک بلڈنگ کھڑی کرنا ہے، مجھے اس بلڈنگ کے بارے نقشہ بنا کے دو. تو فرسٹ تھنگ دیٹ یو ریکوائر از یہ پلاٹ بنیادی طور پر مضمون کا عنوان ہوتا ہے. آپ کو جس وقت عنوان بتایا جاتا ہے کہ فلاں چیز پر مضمون لکھیے، بیسیکلی آپ کو ایک پلاٹ ایکسپوز کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ پلاٹ ہے اور اس پلاٹ پہ آپ نے اس ایک کنسٹرکشن کرنی ہے، ایک بلڈنگ کھڑی کرنی ہے. پلاٹ آپ کے پاس آ گیا. اب اس پلاٹ کی مختلف ڈائمینشنز ہیں. لیٹ سے میں کہتا ہوں وہی کہ 25x50 کا ایک پلاٹ ہے، اس کا صرف فرنٹ جو ہے وہ خالی ہے، باقی دونوں سائڈ پہ اس کے بلڈنگز موجود ہیں، اس کے بیک پہ بلڈنگ موجود ہے. ایک چیز آٹومیٹیکلی کلیئر ہو گئی کہ اس طرف بھی جو بلڈنگ ہے یا اس طرف بھی یا بیک پہ بھی بلڈنگ ہے، آپ ان میں سے کسی میں کوئی کھڑکی روشن دان نہیں رکھ سکتے، آپ دوسروں کی حدود میں چلے جاتے ہیں. آپ کے پاس اگر پلاٹ ہے 25x50 کا تو آپ اسے 26x50 کا کسی صورت کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے، آپ دوسرے کی ڈومین میں چلے جاتے ہیں. زمین تو ساتھ ہی ہے، خالی بھی پڑی ہے، لیکن وہ آپ کی نہیں ہے. اس بات کا اندازہ آپ نے لگانا ہے، آپ اپنی زمین کی لیمیٹیشنز کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ کے پاس ڈھیر سارا ڈیٹا موجود ہے، آپ کے پاس کھلی زمین کی طرح ڈیٹا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس میں سے کہ آپ کا فریم کون سا ہے، آپ کا پلاٹ کتنا ہے، کون سی اینٹ، کون سا زمین کا ذرہ اس میں آ رہا ہے، کون سا اس سے آؤٹ ہے. جب ہم ریسرچ کرتے تھے تو ڈیورنگ ریسرچ ہمیں ایک بات کہی جاتی تھی کہ ایک اسکالر کے لیے بہت اہم ہے یہ جاننا کہ کیا لکھنا ہے، اور اس سے زیادہ ضروری ہے یہ جاننا کہ اس نے کیا نہیں لکھنا. تو پلاٹ نے سب سے پہلے آپ کو بتا دیا، فرض کیا کہ جی ہمارا مضمون آ گیا ہے عدالتی نظام، ہمارا عدالتی نظام. اٹ مین آپ نے جو کچھ لکھنا ہے اس ریفرنس میں، فریم آف ریفرنس میں رہتے ہوئے آپ عدالتی نظام پہ گفتگو کریں گے. آپ کے پاس 1000 الفاظ ہیں، آپ نے اس میں ایکسٹرا چیزیں نہیں ڈالنی. ایکسٹرا چیزیں ڈالنا اسی طرح بدنما اور غلط ہوگا جیسے اگر آپ کو کہا جائے کہ بھئی آپ کچن میں جائیں اور جا کے آپ چائے بنا لائیں، تو کچن میں دودھ موجود ہے، چینی موجود ہے، پتی موجود ہے، نمک موجود ہے، وہاں پہ پیاز موجود ہے، ادرک موجود ہے، ٹماٹر موجود ہے، مرچیں موجود ہیں. آپ اپنے وین کو استعمال کرتے ہیں کہ مجھے چائے بنانا ہے، تو چائے بنانے کے لیے یہاں پر بے شک ہمارے پاس دال موجود ہے، چاول موجود ہے، آٹا موجود ہے، مرچیں موجود ہیں، میں نے ان چیزوں کو یوز نہیں کرنا ہے، وہ کچن کا حصہ ہی. اب آپ کے پاس انفارمیشن ڈھیر ساری ہے، آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز کو آپ نے انکلکیٹ کرنا ہے اور کس چیز کو اس سے نکال دینا. یہ آپ کا سارے کا سارا مینٹل ورک چل رہا ہے. اس مینٹل ورک کے بعد آپ جس وقت جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس ڈومین کا پتہ لگ گیا، نقشہ نویس یا تو آ کے اس جگہ کو دیکھے گا، وہ اس ڈومین کو جانے گا، یا آپ اسے جا کے مکمل وضاحت کریں گے کہ بھئی اس طرف یہ ہے، اس طرف یہ ہے، اس طرف یہ ہے، اتنی لمبائی ہے، اتنی چوڑائی ہے، پھر اس کے اکارڈنگلی وہ نقشہ بنائے گا. اگلی چیز آ جائے گی نقشہ. نقشہ جو ہے یہ آپ کا بیسک سوچ یا مواد کی فراہمی، کلیکشن آف ڈیٹا، آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے، کیونکہ نقشہ یہاں پہ آپ خود بنا رہے ہیں، نقشہ نویس موجود نہیں ہے، آپ خود اپنے مضمون کا ایک نقشہ ڈرا کر رہے ہیں. ابھی تک آپ نے لکھا کچھ نہیں ہے،
بلڈنگ ابھی تک بننی شروع نہیں ہوئی، لیکن بلڈنگ بننے سے پہلے آپ کے تخیل نے، آپ کے دماغ نے ایک پوری بلڈنگ بنی ہوئی دیکھ لی ہے، اور آپ اس کو ایک ریئل فارم میں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آپ کے پاس 5 مرلے جگہ ہے، اس 5 مرلے جگہ میں آپ چاہتے ہیں جی مجھے ٹی وی لاؤنج بھی بنانا ہے، مجھے اس میں جو ہے وہ ڈرائنگ روم بھی بنانا ہے، مجھے کار پورچ بھی بنانا ہے، اور مجھے اپنی ریزیڈینس کے لیے 2 یا 3 کمرے بھی بنانے ہیں، مجھے کچن بنانا ہے، مجھے اس کے ساتھ ایک باتھ بھی ریکوائرڈ ہوگا۔ اب آپ اس جگہ کو دیکھتے ہوئے اپنے تخیل کو چلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی گراؤنڈ فلور پہ مجھے کار پورچ اور ڈرائنگ روم بن جائے گا، جگہ کم ہے، سیکنڈ فلور پہ جو ہے وہ مجھے روم بنانے پڑیں گے، رومز کے ساتھ یہ جو ہے مجھے وینٹی دینی پڑے گی، یہاں پہ جو ہے جی مجھے واش روم ایک نیچے چاہیے ہوگا، اوپر 1 سے یا 2 سے کام چل، آپ اس کے اکارڈنگلی پورا دماغ گھما رہے ہیں۔ ابھی مکان بنا نہیں ہے، لیکن آپ نے سوچنا شروع کر دیا ہے آپ کو چاہیے کیا، کس لمٹ میں رہ کے کرنا ہے۔ ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، اب اس ڈیٹا کو آپ نے مینٹلی ایڈجسٹ کرنا ہے کہ بھئی مجھے ایٹ لیسٹ 1000 ورڈز کہے گئے ہیں، تو مجھے 1000 الفاظ سے اس کو بہت زیادہ ایکسیڈ بھی نہیں کرنا۔ بہت زیادہ ایکسیڈ کرنا بھی غلط اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ مجھے اسے بہت زیادہ بڑھانا نہیں ہے، مجھے اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے کوشش کرنا ہے کہ میں 1000 سے 1200 1300 یا 1400 الفاظ میکسیمم اس میں اس کو کلوز کر دوں۔ اسی جگہ میں رہتے ہوئے میرے پاس جو جو چیزیں موجود ہیں انہیں کس طرح میں ایڈجسٹ کروں کہ میں ایک ہی فلور پہ بنا سکتا ہوں، 2 فلور پہ بنا سکتا ہوں، یا 3 فلور پہ بنا سکتا ہوں۔ آپ نے وہاں سے اپنی وہ بلڈنگ اٹھانی شروع کر۔ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے؟ کوئی سمجھ آ گئی ہے؟ بیٹا جو پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا تھا وہ پوائنٹ کلیئر ہے تو پھر ہم آگے چلیں۔ جی گڈ۔ اچھا اب پلاٹ لے لیا، نقشہ بن گیا، نقشے سے اگلا مرحلہ اب کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کیا ہوگا؟ سر کنسٹرکشن پیراگراف لکھنا سر۔ وہ کنسٹرکشن پیراگراف تو لکھنا ہے، وہ کیا ہوگا؟ سر بنیاد سر، انٹروڈکشن سر۔ بنیاد، گڈ۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات آ رہی ہے، وہ میں آپ لوگوں سے وہ ڈسکس کرتا ہوں۔ اچھا اگلا مرحلہ ہوگا بنیاد بنانا۔ ابھی آپ لوگوں کی طرف سے جو کویسچنز آئے ان کویسچنز کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کون کون سی چیزیں اس میں امپارٹنٹ ہیں۔ اب ایک اسٹوڈنٹ نے ابھی بات کی کہ آؤٹ لائن۔ بیٹا یاد رکھیے آؤٹ لائن آپ نے کبھی بھی نہیں لکھنی، اردو کے لیے آپ نے کبھی آؤٹ لائن نہیں لکھنی۔ دیٹس دی بیسٹ وے۔ کیوں نہیں لکھنی میں اس کی وجہ بتاؤں گا، کیونکہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ آپ کے پاس لاجکس ہونی چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی چیز ہے تو کیوں ہے، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ جب تک آپ اس کو جانیں گے نہیں، میں نے کہہ دیا یوں کرنا ہے آپ کر لیں گے، تو آپ کے اندر کبھی بھی وہ اینالیٹیکل پار کریٹ نہیں ہو سکتی جو اس کے لیے ضروری ہے۔ اچھا جی اب پہلی بات یہ کہ اب تک ہم نے جیسے اوپر بات کی تھی کہ نقشہ کیا، سوچنا شروع کیا، وہ ہم سوچ رہے ہیں وہ ساری کی ساری ہے آؤٹ لائن، لیکن وہ آؤٹ لائن ان مائنڈ ہے۔ اس آؤٹ لائن کو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ آؤٹ لائن لکھنے کے لیے ہم انگلش میں آؤٹ لائن لکھتے ہیں، جیسے اب گریجویشن لیول پہ جانتے ہیں کہ اس کے الگ سے مارکس ہوتے ہیں۔ اب اردو اور انگلش میں ڈفرنس کیا آئے گا؟ بیسیکلی ڈفرنس یہ ہے کہ اردو ہم ایز پرائمری لینگویج پڑھتے ہیں، انگلش ایز سیکنڈری لینگویج پڑھتے ہیں۔ تو بینگ سیکنڈری لیول لینگویج ہمیں اس کو اور طرح سے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ ہم جس وقت ایک بچے کو اے پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اے کے ساتھ ہم بتاتے ہیں جی الف کی آواز پہ اے ہے، بے کی آواز پہ بی ہے۔
ہم وہ آوازوں کے ساتھ اس کو اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں. ایک بیس موجود ہے جہاں پر بھی آپ کو پرائمری لیول لینگویج پڑھائی جاتی ہے, اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں, کیونکہ زبان پہ جو بنیاد مانے جاتے ہیں, جو زبان کے رویوں کو بدلتے ہیں, وہ عوام ہوتے ہیں. تو عوام کے بولے ہوئے وہ الفاظ ہی زبان کے معیارات بنتے چلے جاتے. تو آپ نے آؤٹ لائن نہیں دینی. نمبر 2, آپ نے مضمون لکھتے ہوئے اس کی ہیڈنگز نہیں بنانی. ہیڈنگز کیوں نہیں بنانی؟ کہ ہیڈنگز دینے سے مضمون نہیں رہتا. ہیڈنگ دینے سے مضمون نہیں رہتا. اگر آپ میں سے کوئی لوگ پریس سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ اس بات کو جانتے ہوں گے, ہیڈنگ دینے سے وہی ساری انفارمیشن وہ کنورٹ ہو جاتی ہے فیچر میں, وہ مضمون نہیں رہتی. معلومات وہی ہیں, صرف آپ کے سٹائل نے اس کو ڈیفرنٹ کر دیا, اس کی ریسیپی بدل دی. میں اس کی مثال دوں گا. اگر آپ دیکھیں 2 ڈیفرنٹ ڈشز ہیں, لیٹ سے بریانی ہے, پلاؤ ہے. خواتین بہتر طور پہ سمجھ پائیں گی. دونوں مختلف چیزیں ہیں, ٹیسٹ وائز دونوں ڈیفرنٹ ہیں, لک وائز دونوں ڈیفرنٹ ہیں, لیکن انگریڈینٹ وائز دیکھیں تو دونوں ایک جیسے ہیں. دونوں میں گوشت بھی پڑے گا, دونوں میں چاول بھی پڑیں گے, دونوں میں ٹماٹر بھی پڑیں گے, پیاز بھی پڑیں گے, مرچ بھی پڑے گی, ادرک بھی پڑے گا, پانی کا بھی استعمال ہوگا, آگ بھی وہی ہے, برتن بھی وہی, ایوری تھنگ از سیم. ڈفرنس کیا ہے؟ اس کا پریزنٹیشن سٹائل, اس کا کوکنگ سٹائل, اس کی ریسیپی. تو مضمون کے کنٹینٹ بھی سارا وہی ہوتا ہے جو فیچر کا ہوتا ہے. ڈفرنس اس بات پہ آ جاتا ہے کہ جس وقت آپ اس کنٹینٹ کو ود ہیڈنگ لکھتے ہیں تو پھر وہ فیچر کہلاتا ہے. اگر آپ اس کی ہیڈنگ نہیں دیں گے تو پھر وہ آپ کا مضمون کہلاتا ہے. لیکن کیونکہ اتنی باریکی کو عموماً لوگ جانتے نہیں ہیں تو یہاں پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی بغیر آپ ہیڈنگ کے بھی لکھ سکتے ہیں, ہیڈنگ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ چیک کرنے والے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, لنگوسٹکس ہوتے ہیں, لہٰذا وہ اس باریکی کو جانتے ہوتے ہیں, اور وہ اگر آپ مضمون کو مضمون کے انداز میں لکھیں گے تو آپ کے بارے میں ایک اچھی رائے رکھیں گے. تو مضمون کے لوازمات پورے کرتے ہوئے کوشش کیجئے کہ آپ مضمون کے لیے کبھی بھی ہیڈ لائنز نہ دیں, کبھی بھی شہ سرخیاں نہ بنائیں. جہاں آپ کو الگ کرنا ہے اس الگ کرنے کے لیے آپ نے نئے پیسیجز بنانے ہیں. پیسیجز بنانا بذات خود ایک بہت بڑی سائنس ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو نہیں سکھائی جاتی. ایک پیسیج بناتے ہوئے آپ نے اس پیسیج میں ساری کی ساری کو ریلیٹڈ چیزیں رکھنی ہوتی ہیں. یہ پیسیج بنانا ایک سائنس ہے. سپوز آپ کو گھر میں ڈھیر ساری چیزیں چاہیے, آپ کو گھر میں کچن بھی چاہیے, آپ کو ڈرائنگ روم بھی چاہیے, آپ کو جو ہے اس میں اپنا سلیپنگ روم بھی چاہیے, آپ کو ٹی وی لاؤنج بھی چاہیے, اور اس کے ساتھ آپ کو واش روم بھی چاہیے. کبھی ایسا دیکھا ہے کہ واش روم کی سیٹ آپ نے کچن میں لگوا دی ہو؟ کیوں؟ وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ بھدا, بدنما اور غلط لگے گا. اسی طرح ایک جس وقت آپ پیسیج بنا رہے ہوتے ہیں کو ریلیونٹ چیزیں اس پیسیج کا حصہ ہونا چاہیے, ان میں کوئی نہ کوئی کنیکٹیوٹی, کوئی نہ کوئی ضمن موجود ہونا چاہیے. اگر وہ کنیکٹیوٹی اس میں موجود نہیں ہے تو پھر ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہوگی. 2 مختلف باتوں کو, 2 متضاد باتوں کو اگر آپ ملا دیں گے تو اسے بے وقوفی کنسیڈر کیا جائے گا. اس قسم کی بے وقوفی سے گریز کرنا ہے, لیکن پیسیجنگ, پیراگرافنگ آپ لوگوں نے ایک پراپر انداز میں کرنی ہے. اب اگلی بات آتے ہیں, ہم اسی بات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. بنیاد. بنیاد آپ نے جو نقشہ بنایا تھا, نقشے میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ بھئی اس دیوار پہ دیوار اٹھے گی, یہاں نیچے جو ہے وہ واش روم کے لیے جگہ چھوڑ دی ہے, یہاں پہ جو ہے وہ کچن آ جائے گا, یہاں پہ ڈرائنگ روم آ جائے گا, یہاں پہ جو ہے آپ کا سٹنگ لاؤنج آ جائے گا, یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ کار پورچ آ جائے گی. وہ بنایا جاتا ہے اس نشان لگانے کے لیے. نشان لگانے کے لیے آپ اس پورے پہ اینٹوں کا ایک جال بچھا دیتے ہیں.
اس اینٹوں کے جال کو بچھانے پہ محنت چاہیے. وہ اینٹوں کا جال آپ نے نقشے کے مطابق بچھانا ہوتا ہے. اگر وہ بنیاد آپ کی غلط ہو جائے، آپ نے ایک دیوار یوں بنانی تھی لیکن آپ نے یوں بنا دیا، تو کہیں پر بھی بے شک اس کا سائز سیم ہو، 15 فٹ یوں بنانی تھی آپ نے 15 فٹ یوں بنا دی، بے شک سائز سیم ہو، وہ آپ کا مقصد پورا نہیں کرے گی، کہیں نہ کہیں وہ کمزوری کا یا کوتاہی کا باعث بن جائے. تو آپ کو بنیاد اپنے اس بنائے ہوئے نقشے کے مطابق، جو آپ نے ایک مائنڈ سیٹ تیار کیا ہے، اس نقشے کے مطابق آپ نے بنیاد بنانی ہے. بنیاد بلڈنگ نہیں ہے، بنیاد زمین کے اندر جو ہے وہ چلی گئی ہے، اوپر صرف اور صرف اس کے نشانات نظر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ دیوار ہے، آپ اس کے اوپر اینٹیں لگاتے جاتے ہیں اور بلڈنگ کھڑی ہوتی چلی جاتی ہے. اصل کام آپ نے ابتدا میں کرنا تھا. وہ ابتدا جو بنیاد تھی، جو نظر نہیں آ رہی لیکن آپ کی پوری بلڈنگ کو گائیڈ کر رہی ہے، اسے ہم یہاں سے آپ کا مضمون لکھنا شروع ہوتا ہے، بنیادی حصہ قرار دیں گے، اور وہ ہے تعارف. تعارف مضمون کا سب سے اہم اور سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے، اور اس کے نمبر ہوتے ہیں 5. دا موسٹ امپارٹینٹ پارٹ، کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، کہ آپ کی جیسی ابتدا ہوگی جب آپ کسی شخص سے ملتے ہیں، آپ اپنا تعارف کرواتے ہیں. لیٹ سے میں کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہوں، کسی دوست سے ملتا ہوں، کسی نئے آدمی سے ملتا ہوں، تو سب سے پہلے میں اسے اپنا تعارف دیتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر غلام عباس، لیکچر گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج ملک باغ. میرا یہ بتانا اگلے بندے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں، میرا ویژن کیا ہے، میں کون ہوں، میں کرنا کیا چاہتا ہوں. اگر میں اپنی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کسی سے جا کے بات کرتا ہوں، تو میں وہاں پہ جا کے اپنا تعارف اور کرواؤں گا. میں کہتا ہوں جی ڈاکٹر غلام عباس، ٹیم رحمت انسانیت فاؤنڈیشن کی طرف سے. یہ 2 ڈیکورم ڈیفرنٹ ہو گئے. میں اپنے بچے کے کسی سلسلے میں اس کے انسٹیٹیوشن میں جاتا ہوں، وہاں پہ نام میرا وہی ہے، میرا عہدہ، میرا کرائٹیریا، میرا سٹائل، میری ورڈز چینج ہو جائیں گے. وہاں جا کے میں کہتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر غلام عباس، 8th کلاس اسٹوڈنٹ محمد عامش عباس کا والد ہوں. بات چینج ہو گئی. بنیاد کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہوگی، تعارف کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہوگا، لیکن تعارف یہ بتا دے گا کہ آپ کس لیے آئے. میں نے جس وقت کالج کے حوالے سے انٹرو کرایا، اٹ مین میں کسی ایجوکیشنل کام کے لیے وہاں پر گیا ہوں. اگر میں اپنی فاؤنڈیشن کے حوالے سے جا کے تعارف کرواتا ہوں، آٹومیٹیکلی یہ پتا چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کسی پروجیکٹ پہ گفتگو کرنے کے لیے آئے ہوئے. میں وہاں پہ جا کے اپنے بیٹے کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں تو پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ بیٹے سے ریلیونٹ کوئی مسئلہ ہے جس مسئلے کے لیے یہ آیا ہوا. وہ تعارف بتاتا ہے کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے ایسے کا، اس کو لکھنے میں بے شک آپ ٹائم لیں، سوچیں. بلڈنگ ایک دفعہ کھڑی ہوگی تو دوبارہ آپ اسے نہیں بنا سکتے کہ بلڈنگ بنانے کے بعد یاد آئے ہو ادھر تو میں نے دروازہ رکھنا تھا، دروازے کی جگہ ہی نہیں رکھی، پھر دیواریں توڑنا شروع کر دیں گے، بھدا ہو جائے گا، برا لگے گا، دیکھنے والے کو بھی پتا لگے گا یہاں دیوار تھی جو توڑی گئی ہے. آپ کے مضمون کو پورا ایک خوبصورت بلڈنگ کی طرح ایک دوسرے سے مربوط ہونا چاہیے. بنیاد بنانے پر سوچ لیں، تسلی سے سوچ لیں. بنیاد میں آپ نے وہ معلومات دینی ہوتی ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ کا تعارف کا پہلا پیراگراف، تعارف کو ایک پیراگراف سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا تعارف کا پیراگراف سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کا تعارف اچھا ہوگا تو ایگزامینر آپ کے ایسے کو دیکھنا گوارا کرے گا، اور اگر آپ کا وہ تعارف مناسب نہیں ہوگا، وہ جان جائے گا کہ یہ irrelevant چیز ہے،
وہ آپ کے مضمون پہ توجہ نہیں دے گا. آپ یہی سمجھیے کہ آپ کو گاڑی کے پارٹس چاہیے، آپ کی شاپ ہے، آپ گاڑی کے پارٹس بیچتے ہیں، آپ کے پاس ایک سیلز مین آ گیا ہے، وہ سیلز مین آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ جناب میں سائیکلوں کے پارٹس بیچ رہا ہوں، تو فوراً جان جائے کہ یار یہ irrelevant چیز ہے، دفع کرو جاؤ. ایک بندہ ہے، اس کی ڈریس شاپ ہے، اس ڈریس شاپ پہ ایک جو ہے آدمی، ایک سیل مین چلا جاتا ہے اور سیل مین جا کے اسے کہتا ہے کہ جناب میں جوتے بیچتا ہوں، یہ جوتوں کے سیمپلز ہیں. تو بھائی اس نے جوتوں کے سیمپلز کیا کرنے ہیں؟ جاتے ہی جو پہلا انٹرو ہے اس انٹرو نے بتا دیا کہ یہ بندہ مجھ سے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. دکاندار کے پاس ایک ہی وقت میں مختلف لوگ ایک ہی چیز کو بیان کر کے مختلف طرح سے اس کی اٹینشن لے رہے ہیں. شاپ کیپر کے پاس ایک بندہ گیا اور وہ جا کے اسے کہتا ہے کہ یار مجھے جو ہے نا وہ ایک سوٹ کا کپڑا تو دکھانا کھدر کا. اگر وہ اکیلا ہے تو آٹومیٹیکلی جو شاپ کیپر ہے وہ اس کی طرف اٹینشن دے گا کہ روزی آ گئی ہے، مجھے اس پہ توجہ دینا ہے، مجھے اسے دیکھنا ہے. لیکن اگر اسی کے مقابلے میں ایک بندہ وہ آ کے کہتا ہے کہ جناب یہ ایک سوٹ دکھا دیں، ایک بندہ آ کے اسے کہتا ہے کہ یار ہمیں نا شادی کے لیے کچھ ملبوسات لینے ہیں، آٹومیٹیکلی اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی. اس نے اسے ایک سوٹ والے کو چھوڑ کے کہ یار اس نے تو ایک لینا ہے، اس نے 50 لینے ہوں گے، یہ زیادہ قابل اعتماد ہے اس وقت میرے لیے، یہ زیادہ ضروری ہے، تو مجھے اس کو چھوڑ کے مجھے اٹینشن اس 50 والے کو دینی ہے. وہ جو آپ کی بنیاد ہے، وہ جو آپ کا پہلا پیراگراف ہے، پہلا پیراگراف بیسیکلی یہ بتاتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ نے کس چیز کو پریزنٹ کرنا ہے، آپ نے کس چیز پہ گفتگو کرنی ہے. اگر آپ کی کا تعارف درست نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں اس بات کو پلے باندھ لیں، اگر آپ کا تعارف درست نہیں ہے، آپ جتنی مرضی جان مار لیں، مضمون آپ کو کبھی نمبر نہیں دے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ اس پارٹ کے 5 نمبر صرف کاٹے گا، وہ جان لے گا کہ آپ نہ اہل ہیں، آپ اناڑی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مضمون کیا ہے، اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے. جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں، اس وقت تک آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. بنیاد رکھیں، مضبوط رکھیں، تعارف کرائیں، اتنا جاندار تعارف کرائیں. اس تعارف میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ آگے کیا لکھیں گے. فرض کیا مضمون آ جاتا ہے ہمارے پاس، جی میں چند سمپل سی مثالیں ہیں، میں کہتا ہوں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں پر اگر میں اس پورے حساب سے لے کے چلوں، سب سے پہلے کیا ہوگا، 8 میرے پاس ایک فریم آف ریفرنس آ گیا، اور وہ فریم ہے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذات محمدی کے بہت سے پہلو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرنیل بھی ہیں، آپ والد بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ حکمران بھی ہیں، آپ انصاف کر ساری چیزیں. لیکن مجھے اس میں سے یہ نکال دیا کہ بھئی یہ چیزوں پہ میں نے گفتگو نہیں کرنی، میں نے گفتگو اس پہلو پہ کرنی ہے جو اس میں پوچھا گیا ہے، وہ ہے رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحیمی پہ بات کرنی ہے. میں اگر اب اس پہ بولنا چاہوں گا یا اس کو لکھنا چاہوں گا تو میں اس کا تعارف لکھوں گا کہ انسانیت کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 1,24,000 پیغمبر مبعوث کیے جو کسی خاص خطے یا کسی خاص قوم کے لیے آئے، لیکن سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف تمام جو ہے نوع انسانی کے لیے، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام تر کائنات کی اشیاء کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا. اب یہ تعارف بتا رہا ہے، اگر آپ جو باتیں میں نے کہیں ان کو دوبارہ سنیے گا ریکارڈنگ میں بے شک، تو اس میں ایک چیز کلیئر ہو رہی ہے. نمبر 1، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ایک پہلو کو چوز کر لیا کہ اس پہ گفتگو کرنی ہے. نمبر 2، میں نے اس میں انسانوں پہ صرف بات نہیں کرنی. نمبر 3،
میں نے اس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ کائنات کے جتنے لوازمات ہیں ان پہ بات کرنی ہے۔ نمبر 4، صرف اور صرف اس کی رحمت پہ بات کرنی۔ ایسے آ جاتا ہے شہری دیہاتی زندگی کے، یا شہری اور دیہاتی زندگی، میں اس کا تعارف کروانا چاہوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ ابتدا سے لے کر آج تک انسان نے ہمیشہ اپنی تہذیب و معاشرت کو درست کرنے کی کوشش کی۔ اس نے غاروں سے، جنگلوں سے غاروں کا سفر کیا، اور آخر کار ہوتے ہوتے اس نے اپنے لیے ایک نئی دنیا بسا لی، اور خود کو بہت سے، جہاں اس نے ہم یہ کہیں کہ مختلف شعبوں میں تقسیم کیا، وہیں اس نے اپنی اس دنیا کو بساتے ہوئے دیہات اور شہروں کی آبادی کا ایک سلسلہ چلایا۔ یہ شہر اور دیہات دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنے مثبت اور منفی پہلو لیے ہوئے ہیں، لیکن انسانی بقا کے لیے دونوں کا ہونا ضروری۔ اب یہاں پہ اس ایسے کو دیکھیں، صرف تعارف کو۔ اس تعارف نے بتایا کہ میں انسانوں کے شہروں پہ اور دیہات پہ بات کرنے لگا ہوں، میں شہروں کے مثبت پہلو پہ بات کرنے لگا ہوں، میں دیہات کے مثبت پہلو پہ بات کرنے لگا ہوں، میں شہروں کے منفی پہلو پہ بات کرنے لگا ہوں، اور دیہات کے منفی پہلوؤں پہ بات کرنے لگا ہوں۔ مضمون آ جاتا ہے، لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ جی دو قومی نظریہ۔ تو دو قومی نظریہ کا میں یہ تعارف دوں گا کہ دنیا میں بہت سے افراد، بہت سی اقوام بستی ہیں، لیکن مسلمانان نے بر صغیر پاک و ہند کے لیے یہاں پر ایک الگ نظریہ وقت کے ساتھ ساتھ تخلیق ہوا، جس نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ ہندوستان میں دو اقوام بستی ہیں، ایک مسلم اور دوسرا غیر مسلم۔ یہی نظریہ دو قومی نظریہ کہلاتا ہے۔ اب اگر آپ ان الفاظ ذہن میں رکھیں تو آٹومیٹیکلی ایک چیز کلیئر ہو رہی ہے، مجھے اس میں ارتقاء پہ بات کرنی ہے، کیونکہ میں نے کہا گریجولی یہ نظریہ بڑھا۔ پہلے کیا تھا، کس نے کیا کہا، پھر کس نے کیا کہا، پھر کس نے کیا کہا، پھر کس نے کیا کہا، اور کس طرح ابتدا سے لے کے یہ نظریہ یہاں تک پہنچا۔ اس تعارف کو دیکھ کے، اس بنیاد کو دیکھ کے پتہ چل گیا میں دیوار یہاں کھڑی کروں گا، یہاں کھڑی کروں گا، یا یہاں کھڑی کروں گا۔ بنیاد کے بعد اس پہ تعمیر کا عمل شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تعمیر، یا اسے آپ دیواریں کہہ لیں۔ پوائنٹ کلیئر ہوا ہے کچھ؟ کوئی کنفیوژن بنیاد کے حوالے سے، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ چیز تھی؟ کوئی کنفیوژن ہے تو بیٹا پوچھئے۔ اچھا جی، اب اگلی چیز ہے دیواریں۔ دیواریں جو آپ نے بنیاد بنائی تھی، اس بنیاد کے اوپر کھڑی کرنی شروع کر دی۔ اب وہ کیسے چلیں گی یہ بھی تعارف نے بتایا۔ مثلا میں انہی 3 ٹاپکس پہ گفتگو کرتا ہوں۔ میں نے پہلی بات کی رحمت للعالمین پہ، تو اب دیواریں کیا ہوں گی؟ اب دیواریں ہوں گی رحمت للعالمینی کے، میں نے اوپر بتایا کہ مختلف واقعات۔ وہ واقعات کیا ہوں گے کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کیسے رحیم تھے، خواتین کے ساتھ کیسے رحیم تھے، غلاموں کے ساتھ کیسے رحیم تھے، پالتو جانوروں کے ساتھ کیسے رحیم تھے، عمومی مخلوقات کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا۔ اس میں واقعات آئیں گے، آٹومیٹیکلی میں پتہ چل گیا۔ ایک ایک پیسج میں ریلیونٹ، ایک انسانوں پہ لکھ دیا، ایک قریبی رشتہ داروں پہ لکھ دیا، ایک دوستوں پہ لکھ دیا، ایک جو ہے غلاموں پہ لکھ دیا، ایک ہم نے جانوروں پہ لکھ دیا۔ پیسجنگ ہم کرتے جا رہے ہیں، ہم ایک دیوار، دوسری دیوار، تیسری دیوار، چوتھی دیوار، دیواریں اٹھاتے جا رہے ہیں۔ اب اگر اگلا مرحلہ دوسرا ایسے کی طرف آئیں، دوسرا ایسا میں نے بات کی تھی ایسے شہری اور دیہاتی زندگی۔ تعارف نے بتایا تھا، میں نے جو تعارف میں بات کی تھی، اب مجھے وہاں پر پھر پیسجنگ کرنی ہے۔ شہروں کے مثبت پہلو،
وہاں کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں، شہروں کے منفی پہلو، اس میں کیا کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، دیہات کے مثبت پہلو، اس میں کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں، دیہات کے منفی پہلو، اس میں کیا کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. پھر اس میں میری جو ریدمیٹک ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ شہر کے مثبت پہلو، شہر کے منفی پہلو، دیہات کے مثبت پہلو، دیہات کے منفی پہلو. میں یہ بھی تو کر سکتا ہوں، شہر کے مثبت پہلو، پھر دیہات کے مثبت پہلو، پھر شہر کے منفی پہلو، پھر دیہات کے منفی پہلو. یا یہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، شہر کے مثبت پہلو، پھر جو شہر کا مثبت ہوگا وہ دیہات کا منفی ہوگا. شہر کا مثبت پہلو میں اسی پیسیج میں کر دیتا ہوں کہ شہروں میں جناب صحت کی سہولیات ہیں، کھانے کی سہولیات ہیں، وہاں پہ جناب ہمیں پانی کی سہولیات ہے، ہمارے پاس ٹریولنگ کی سہولیات ہیں، ہمارے پاس ایجوکیشن کی سہولیات ہیں. اور وہیں پہ اس کے ساتھ میں اٹیچ کر دیتا ہوں دیہات کے منفی پہلو. یہ سارے کے سارے دیہات کے منفی ہوں گے کہ شہروں میں تعلیم جو ہے وہ نہیں، اس کے دیہاتوں میں باقاعدہ طور پر تعلیم کے جو ہے وہ مواقع موجود نہیں ہیں، وہاں پر صحت کی سہولیات موجود نہیں ہیں، وہاں پہ ٹریولنگ کی سہولیات موجود نہیں ہیں. یہ میری اپنی اٹیچمنٹ، میری اپنی مرضی، میرا اپنا ویژن ہے کہ میں اس کو کس ترتیب سے لے کے چلتا ہوں. لیکن اٹ کین بی ڈفرینٹ اسی فریم آف ریفرنس میں رہتے ہوئے بھی. یہی آپ کی شخصیت کا اظہاریہ. تیسری چیز، تیسرا جو ہم نے ٹاپک بات کی تھی وہ تھا ہمارے پاس دو قومی نظریہ، دو قومی نظریے کا ارتقا. تو آٹومیٹیکلی اس میں مجھے پتا ہوگا کہ میں نے اس میں ایک ٹائم فریم کے ساتھ چلنا ہے کہ 1857 کیا تھا، پھر 1892 کیا تھا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے 1906 میں کیا پوزیشن ہوئی، پھر ہمارے پاس جو ہے وہ 1916 میں اس کی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، 1930 میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی. وہ ڈیولپمنٹ ٹائم ٹو ٹائم ہے، مجھے ایک خاص ترتیب سے چیزوں کو بناتے جائیں. پھر ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ تعمیر ہمارا مواد ہے، ہماری اینٹیں ہیں جسے ہم نے اسے لگا دیا. اس کے نمبر ہوتے ہیں عموماً 15 سے 20 نمبر. جہاں پر 25 نمبر کا مضمون ہو وہاں پر اس کے 15 نمبر ہوتے ہیں، جہاں پر 30 نمبر کا مضمون ہو وہاں اس کے 20 نمبر ہوتے ہیں. میں اسی فریم میں آپ کو جو کنسٹرکشن کا فریم ہے پھر سے لے کے چلتا ہوں. کبھی غور کیجئے گا بیٹا، زندگی میں ایک چیز یاد رکھیں، سب کچھ ہمارے ارد گرد بکھرا پڑا ہے، ہمارے ارد گرد حقائق ہیں. اگر ہم زندہ انسان ہیں، باشعور انسان ہیں، تو ان تمام تر حقائق سے کہیں نہ کہیں ہم متاثر ضرور ہیں. ہمیں وہ چیز اچھی لگے، ہمیں کوئی چیز بری لگے، ہم ضرور اس سے متاثر ہوں گے، ہم اس پہ غور کریں گے. اور انسان کا مقام و مرتبہ ہی یہی ہے کہ وہ چیزوں پہ غور کرتا ہے. میں نے ابھی بات کی تھی کہ جناب دیوار ایک ادھر کھڑی کر دی، ایک ادھر کھڑی کر دی، ایک ادھر کھڑی کر دی، ایک ادھر کھڑی کر دی. لیکن کیا ہم دیواریں یوں ہی آزاد کھڑی کر دیتے ہیں کہ ایک دیوار یہ ہے، ایک یہ، ایک یہ اور ایک یہ؟ کبھی غور کیجئے گا کہ جہاں پہ جا کے دیوار کی اینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس اینڈنگ پہ وہ اس دیوار کو بجائے کلوز کرنے کے اس کی اینٹ کے آدھے آدھے حصے باہر نکال دیتا ہے. اور ان آدھے حصوں کا مقصد ہوتا ہے دوسری دیوار کے ان آدھے حصوں کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس کو مضبوطی فراہم کرنا. اس لیے وہاں پر وہ ڈانڈے نکالے جاتے ہیں، اس لیے وہ اینٹ کا ٹکڑا باہر کی طرف چھوڑا جاتا ہے. جہاں ہماری حد ختم ہو رہی ہے وہاں پہ تو ہم نے پورا برابر ہموار دیوار بنائی ہے. کبھی باہر کی طرف ہم وہ اینٹ کا رخ نہیں نکالتے، ہم نے اندر کی طرف نکالا ہے جو ہماری حد کے اندر ہے. اس حد کے اندر ہم نے ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے، کنیکٹ کرنے کے لیے، جوائنٹ کرنے کے لیے وہ اینٹ چھوڑی ہے کہ جب وہ دیواریں آپس میں اس طرح سے مل جائیں گی تو ان میں مضبوطی ہوگی. ورنہ اگر ایک دیوار یوں الگ ہے، دوسری دیوار یوں الگ ہے، تو تھوڑا سا زلزلہ، تھوڑی سی بھی کوئی فزیکل مس ہیپ، اس میں پانی زیادہ پڑ گیا فرض کے اس کی بنیاد میں، بارش زیادہ آ گئی ہے، تو وہ دیواریں ایک دوسرے سے اگر یوں اکٹھی تھی نا تو یوں ایک دوسرے سے الگ ہونا شروع ہو جائیں گی، بچھڑنا شروع ہو جائیں گی. ان کو کنیکٹ رکھنے کے لیے، جوائنٹ رکھنے کے لیے اینٹ کے وہ مہرے باہر نکالے.
اسی طرح آپ نے پیسیجز کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لنکیج دینی ہوتی ہے، ایک ربط دینا ہوتا ہے، جس ربط کے ساتھ دوسرا پیراگراف پہلے پیراگراف سے عجیب نہ لگے، وہ ہونک اور بے سرا نہ لگے، وہ بد انداز نہ لگے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے مواد کو اچھے انداز میں آپ نے اسے پورٹرے کر دیا، آپ نے اچھے انداز میں اس کی پیشکش کر۔ کلیئر ہے؟ جی بیٹا، بات کیونکہ سمجھ آئی ہے تو پھر ہم آگے چلیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کہ اس میں میں کوئی آپ کا پریکٹیکل ورک تو نہیں کرواؤں گا، کوئی اسائنمنٹ تو بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی ڈائمینشنز ایٹ لیسٹ میں آپ لوگوں کی کلیئر کر دوں گا۔ اچھا جی، تیسری چیز وہ ہے، اب بلڈنگ بن گئی، بنیادوں کے اوپر ہم نے دیواریں کھڑی کر دی، دیواریں کھڑی کرنے کے بعد ہم اس پہ لینٹر ڈال دیتے ہیں، اس کی چھت تعمیر کر دیتے ہیں۔ یہ چھت اس کا منطقی نتیجہ ہے، اور اس کے بھی 5 چھت منطقی نتیجہ ہے۔ جس طرح آپ نے جتنی معلومات اکٹھی کی تھی، آپ نے دیواریں بنائی تھیں، ان ساری کی ساری کو ابھی تک ہمیں یوں دیوار کھڑی بھی ہے، ہمیں اس کے اوپر چھت نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ برآمدہ ہے، یہ کچن ہے، یہ واش روم ہے، یہ کمرہ ہے یا اوپن سپیس ہے۔ جب ہم اس کے اوپر چھت ڈالتے ہیں تو چھت ڈالنے سے پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ جگہ پہ چھت نہیں ڈلی، یہ اوپن سپیس ہے۔ یہاں پہ نیچے پلر کھڑا تھا، دیوار نہیں تھی، یہ برآمدہ بن گیا۔ یہاں پہ اس نے اس پورے کو کور کر دیا، یہ کمرہ بن گیا۔ اس نے پوری کی پوری بلڈنگ کا وہ جو نیچے سے مختلف ایولا تھا، اس پورے کے پورے کو جوائنٹ کر کے ایک سملیرٹی دے دی، ایک سمیٹری دے دی۔ اور بہت اہم حصہ ہے یہ بھی، جس وقت بھی آپ کو ایگزامینر آبزرو کرتا ہے وہ ان 2 چیزوں سے آبزرو کرتا ہے۔ جس طرح بنیاد تعارف امپورٹنٹ ہے، اگرچہ ایک پیسیج ہے، درمیان میں آپ نے بے شک 20 پیسیج لکھ دیے، یہ ایگزامینر شروع میں سوچے گا کہ اس نے وہ 20 پیسیج پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھنے، پھر اوپر سے وہ اس کو لیول دیکھ رہا ہے سب۔ آخری چیز جو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، کہتے ہیں کہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل۔ اگر آپ نے وہ چھت پوری پراپر ڈال دی ہے، چھت میں آپ نیچے موجود تمام تر چیزوں کو کور کر گئے ہیں، اٹ مین آپ نے چھت کامیابی سے ڈالی۔ میں نے اگر بنیاد میں کہا تھا، تعارف میں نے کہا تھا کہ بھی سیرت النبی کی میں رحمت للعالمین کی بات کر رہا ہوں تو اس کے واقعات بیان کروں گا، تو آخر میں مجھے ایک انالیٹیکل جو ہے نا وہ اس کا ریزلٹ ضرور نکالنا ہے۔ اگر آپ ریزلٹ نہیں نکالتے، آپ کا آخری پیسج اس ٹاپک کو پورے کو سمرائز نہیں کر رہا ہوتا تو آپ کا مضمون فیل ہو گیا، آپ ختم ہو گئے، آپ تباہ ہو گئے۔ وہ پورے کے پورے کو آپ نے سمرائز کرنا ہے، اور ہم جیسے پہلے کی میں نے بات کی، اگر میں اس کا ریزلٹ نکالوں گا، شروع میں تعارف دیا، تعارف کے بعد وہ واقعات دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے، اور آخری پیسج میں میں یہ بات کہوں گا کہ درج بالا تمام تر واقعات کو دیکھنے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے، یا ہمیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کتاب برحق، کتاب لا ریب میں رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رویے اور سلوک کے ساتھ جو انہوں نے انسانوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، غلاموں سے، عورتوں سے، لونڈیوں سے یا مختلف جانوروں سے فرمایا، اس رویے کے ساتھ، اس سلوک کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت ہیں اور رحمت للعالمین کہلانے کے قابل ہیں۔ رزلٹ، وہ ساری کی ساری چیزیں جو پیچھے آپ نے کی، وہ ساری کی ساری ایک سیچوریٹ ہو کے اس میں اس کے ایک پیسج میں آ۔ دوسری بات ہم نے کی تھی شہری دیہاتی زندگی، اب وہاں پر آپ اس کو پھر سمرائز کریں گے کہ درج بالا تمام تر بحث
کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ شہروں کی زندگی کے اپنے فوائد موجود ہیں لیکن اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں، دیہی زندگی کے اپنے فوائد موجود ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں۔ تاہم اگر میں رزلٹ نکالوں گا، آپ کا ایک اپنا رزلٹ ہو سکتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اگر ہم ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کریں تو شہروں کی زندگی دیہات کی زندگی سے بہتر ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کمپیریزن کریں تو دیہات کی زندگی شہروں کی زندگی سے بہتر ہے۔ آپ نے اوپر جو جو لنکس دیے ہیں، جو جو تفصیلات دی ہیں، ان تفصیلات کے اکارڈنگلی آپ کا رزلٹ ہونا چاہیے، دیٹس آل۔ میں اگر اس کا جواب دوں گا تو میرے نزدیک تو یہ ہوگا کہ اگرچہ دونوں کے اپنے اپنے مثبت اور منفی پہلو موجود ہیں، لیکن جس طرح انسانی زندگی کے ارتقاء اور اس کے چلنے کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے ہر شعبہ فکر کے لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں عالم بھی چاہیے، اس میں ہمیں معلم بھی چاہیے، اس میں ہمیں نائی بھی چاہیے، موچی بھی چاہیے، بیوروکریٹ بھی چاہیے، تمام لوگ جس طرح ضروری ہیں اس طرح زندگی کے دونوں پہلوؤں کا ہونا ضروری ہے۔ جتنے دیہات ضروری ہیں اتنے شہر بھی ضروری ہیں، اور جتنے شہر ضروری ہیں اتنے دیہات بھی ضروری ہیں۔ تاہم اس بات کی کوشش کہ ہم ان دونوں کے منفی پہلوؤں کو مربوط کرنے کی یا بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نزدیک یہ اس کا رزلٹ ہو۔ تیسرے پہ آ جائیں تو تیسرے کا رزلٹ میں یہ نکالوں گا کہ تاریخی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ایک بات اجاگر ہوتی ہے کہ اگرچہ یہاں پر مسلمان اور ہندو ہزاروں سال تک اکٹھے رہے، انہوں نے ایک دوسرے پر حکمرانی بھی کی اور غیروں کی حکمرانی میں بھی یہ اس کے زیر نگیں رہے، لیکن اتنے ہزاروں سال کے اکٹھے رہنے کے باوجود ان کی مینٹلٹی، ان کا مزاج کبھی بھی مکمل طور پر دوسرے کے مزاج کو قبول نہ کر سکا۔ لہٰذا اتنے سالوں کے اکٹھا رہنے کے باوجود وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندازوں میں وہ جو یکسانیت تھی وہ بگڑتی چلی گئی، اور اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ یہاں پر ہندوستان میں دو ہی اقوام بستی ہیں۔ یہ اس کا رزلٹ نکلے گا۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ آپ پلاٹ، نقشہ، بنیاد، دیواروں کے بعد چھت تک پہنچ گئے، بلڈنگ بن گئی۔ اب اس بلڈنگ کو سجانے کے لیے یا اپنی ضروریات کے لیے آپ اس میں فیکٹس اینڈ فگرز ڈالتے ہیں۔ آپ کو پتا تھا بھائی میں نے اس کمرے میں سوئچ لگانا ہے، آپ نے سوئچ کے لیے سلاٹ چھوڑی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا تھا کہ بھائی میں نے جو ہے وہ اس طرف کھڑکی رکھنی ہے، آپ نے کھڑکی کے لیے جگہ چھوڑ دی اس کنسٹرکشن میں۔ یہاں سے مجھے انٹر ہونے کے لیے دروازہ رکھنا ہے، آپ نے دروازے کی جگہ چھوڑ دی، روشن دان کی جگہ چھوڑ دی، پھر اس کو سجانا سنوارنا آپ نے شروع کر دیا، محرابیں بنا دی۔ اسی طرح آپ کو اس میں فیکٹس اینڈ فگرز کو لانا ہوتا ہے، اس کو خوبصورت کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، قابل اعتماد کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا وہاں پہ آپ نے ڈالنا ہوتا ہے، اور اس کی پریزنٹیشن کے لیے آپ اس میں اقوال ڈالتے ہیں، آپ اس میں اشعار ڈالتے ہیں، آپ اس میں جو ہے احادیث ڈالتے ہیں، آپ اس میں آیات قرآنی ڈالتے ہیں، آپ اس میں تاریخی واقعات ڈالتے ہیں، وہ چیزیں جو اس سے ریلیونٹ ہیں وہ ڈال کے اس کو آپ خوبصورت اور مربوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے آپ کا مضمون ایک جاندار مضمون کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ یہ تھی بیٹا وہ بنیادی باتیں، وہ بنیادی مباحث جن کے ذریعے ہم ایک مضمون کو سمجھ سکتے ہیں، یہ جان سکتے ہیں کہ ہمیں کیا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کیوں لکھنا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو یو ہیو 2 منٹس، کوشچن کر سکتے ہیں مجھے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اپنی علمیت کے مطابق اس کا جواب آپ لوگوں کو دے سکوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے ایک لاجک کے ساتھ، ریزن کے ساتھ آج کے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے، ہماری جو فردر کویسچنز چلیں گے، فردر کویسچنز کو بھی ہم لوگ ایک پورے لاجیکل سٹائل میں لے کے، ایک کنیکٹیوٹی کے ساتھ لے کے، یہ بیٹا کلاس کی ریکارڈنگ میں واحد صاحب آج کی کلاس میں نے، باقی تو ویسے ریکارڈڈ نہیں ہوتی لیکن آج کی کلاس میں نے ریکارڈ کروائی، اور اس ریکارڈنگ کی ریزن یہی تھی کہ کل میں بھی، کیونکہ وہ آپ کو سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ شاید نیٹ کسی وقت بھی چلا جائے، میں مینٹلی کل کے لیکچر کی طرف نہیں تھا، تو میں نے یہ اس وجہ سے اسپیشلی کیا کہ چلیں آج کا دن بھی ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو دے دیں۔ تو بیٹا ہم لے کے چلیں گے اسی پیٹرن کو،
آپ کو جب کریکشن کروائیں گے تو کریکشن کی وجہ بتائیں گے کہ کیوں کروائی، آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو جو ہے وہ ترجمہ کرایا جائے گا تو اس میں بتایا جائے گا کہ فلاں کی جگہ فلاں لفظ کیوں آیا، فلاں لفظ بھی تو ہو سکتا تھا، فلاں ترتیب بھی تو ہو سکتی تھی، اس کو کیوں نہیں اپنایا گیا۔ اور کل ہمارا 3rd کلاس ہوگی، اس کلاس کے بعد جو ہمارے پاس ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں گے انہیں میں ایک ٹاپک دوں گا، اس ٹاپک پہ انہوں نے ایک ایسے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہوگی، اور وہ ایسے میں گروپ کریٹ کر دوں گا، جنریٹ کر دوں گا۔ اس گروپ میں آپ لوگوں نے مجھے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تک آپ لوگوں نے مجھے بھیجنا ہوگا، تاکہ اس ایسے کو میں انالائز کروں، آپ کے انالیٹیکل سٹائل کو دیکھوں، آپ کی پریزنٹیشن کو دیکھوں، اور اس پریزنٹیشن کے بعد پھر میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، اور وہ ڈسکشن جو ہوگی وہ ہماری پرائیویٹ چینل پہ، پرائیویٹ فورم پہ ہوگی، آپ کے اپنے پرسنل نمبر پہ، تھرو واٹس ایپ اور اینی تھنگ ایلس جیسے ممکن ہوا۔ تو یہاں پر ہم لوگ اگر کچھ باتیں ایسی ہوئیں جو محسوس ہوا کہ نہیں یہ غلطی یا یہ خامی یا یہ اچھائی تمام لوگوں میں موجود تھی یا تمام کے لیے ضروری ہے، تو وہ یہاں پر ہم جنرل ڈسکس کر لیں گے، ادروائز پرسنل لیول پہ ہی وہ ڈسکشن ہماری چلے گی۔ ٹھیک ہے جی، اینی کوسچن؟ جی بیٹا کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو سوال کیجئے، کیونکہ کل کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ 6 بجے ان کی کلاس ہے، تو مجھے اس کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ بکس بیٹا میں انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں جو ہے نا وہ بکس کے نیم بھی بھیج دوں گا، اور میں بکس بھی بھیج دوں گا، بکس بھی گروپس میں اویلیبل آ جائیں گی جو میرے پاس پی ڈی ایف میں موجود ہیں، اور ہر ایک چیز کے لیے مختلف بکس ہوں گی، محاورات کے لیے مختلف ہوگی، اشعار کی تشریح کے لیے مختلف ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی۔ جی بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ اویلیبلٹی ہوئی تو اس سیشن کے بعد بھی میں آپ لوگوں کے لیے حاضر رہوں گا، جتنا کچھ میں آپ لوگوں کے لیے کر سکوں۔ اور کوئی سوال بیٹا؟ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کا یہ گھنٹہ جو آپ نے میرے ساتھ گزارا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو کامیابی کے سفر پر گامزن کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔